बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ साइम खान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम जहां पर बहुत सारे इश्यूज खास तौर पर जो इस वक्त इंडिया ने किया हुआ है उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने जहां जहां भारतीय हैं उनको जबरदस्त तरीके से फाइट करके शिकस्त दी है। और मैं यहाँ पर किसकी बात करने जा रही हूँ? आप यहाँ पर बात कर रही हैं बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसका हम जिक्र करेंगे, इस पर हम भरपूर बात करेंगे, लेकिन अब हम आपको फॉलो अप देते हैं पहलगाम वाक़े के बाद। अच्छा, पहली एक चीज यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वी बोथ कंडेम द टेररिस्ट अटैक दैट हैपेंड इन पहलगाम एंड वी एक्सटेंड द हार्टिएस्ट सिंपैथीज एंड प्रेयर्स टू ऑल द विक्टिम्स। हमारी हमदर्दियां विक्टिम्स के साथ हैं, बट जख्मी होने वालों के साथ है, जो लोग वहां पर कत्ल हुए उनके साथ है। बट अगर आप उसको प्रोपोगेट करेंगे, इसके ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे, इसके ऊपर भोंडा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे, तो वी डोंट सपोर्ट दैट एंड वील रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट दैट। और बहुत सारे कहते हैं ना, इस वक्त जो अगर आप देखें एक बड़े ही गैर जिम्मेदाराना एक्ट का मुजाहरा उनका मीडिया कर रहा है। जिस तरीके से भारतीय मीडिया एक ऐसा नैरेटिव बढ़ा रहा है जो कि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे जंग का माहौल उन्होंने बना दिया है। तो इस चीज को इस वजह से भी बड़ा लोग इलॉजिकल समझ रहे हैं कि ना कोई तहकीक हुई, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोई सबूत प्रोवाइड किए गए, ना कोई हमें बताया गया कि भाई कैसे आप लोग एकदम से पाकिस्तान का नाम इसमें ले सकते हैं। आपके मुल्क में कोई भी वाकया हुआ। और जब हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं तो साइम एवरीबडी नोज कि कश्मीर में कितनी लाखों की तादाद में भारतीय फौज तैनात है, कश्मीर में कितनी सख्त पाबंदियां हैं कश्मीरियों पर, और वहां पर यह वाकया होना आपका फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, और आपने सिक्योरिटी वहां पर लोगों को प्रोवाइड नहीं की। और इस फेलियर को फिर एक्सेप्ट भी किया गया। भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने पहलगाम वाकये को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की वाज़ेह नाकामी करार दिया है। ये हमने नहीं, ये उनकी ऑपोजिशन जमातों ने करार दिया है। अच्छा, भारतीय हुकूमत ने भी सिक्योरिटी को कोताही का एतराफ करते हुए ये कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं कि सिक्योरिटी खामियों को तलाश किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए हैं और हमारी कौमी सलामती का इजलास जो कल हुआ उसके अंदर कुछ अहम फैसले किए गए। कहा गया कि पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। और ये बड़ा ही जबरदस्त पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया है। और ये बैठे थे, ये सोच रहे थे जी पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि जी आप अगर हमें हमारी तरफ मैली आंख से देखेंगे तो हम भरपूर ताकत रखते हैं आपको जवाब देने की। माजी की में से बहुत सारी मिसालें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2019 का वाकया सबको याद है, पुलवामा का जब फॉल्स फ्लैग आपने ड्रामा रचाया था तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर क्या किया था। और फिर अभिनंदन, मेरी चाय आज बहुत अच्छी है वैसे, टी इज फैंटास्टिक, और अभिनंदन सबको याद है। और फिर हमने अभिनंदन आपको वापस भी कर दिया था। तो अब जो कल हुआ वजीर आजम के सदारत में इजलास हुआ है, वहां पर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की, अहम फैसले हुए, एलामिया फिर हमारे सामने भी आ गया और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने के लिए तैयार है। भारत का जो इक़दाम है उसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और दे भी रहा है। भारत के साथ तमाम तजारती राब्ते मुअत्तल कर दिए गए हैं, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात यकतरफा और गैर जिम्मेदाराना करार दिए हैं, क्योंकि भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी उसको किसी भी तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकता। यूनिलैटरली कोई भी कंट्री जो इसकी सिग्नेटरी है वो इसको मुअत्तल नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने शिमला समेत भारत से तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। और शिमला मुआहदा मुअत्तल अगर हो जाता है तो भारत फिर सोच रखे कि फिर क्या हो सकता है। अच्छा, सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीजे मंसूख कर दिए गए हैं। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई है। भारतीय दिफाई, फिजाई, बहरी मुशीर नापसंदीदा करार दिए गए हैं। 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है उनको, और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो भारत नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। आपको जरा सुनवाते हैं। यस, और पाकिस्तान ने भारत के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल जो है उस पर भी पाबंदी लगा दी है। तो कहते ना जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ऐसे ही जवाब देंगे। जो जबान भारत को समझ आती है पाकिस्तान को उस पर उबूर हासिल है।
تو پہلگام میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر گودی میڈیا کی اگر بات کی جائے تو گودی میڈیا کا پروپیگنڈا زور و شور سے جاری ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے ہر محاذ پر بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ ماہرین بین الاقوامی امور احمد حسن العربی نے بھارتی میڈیا کو دن میں تارے دکھائے ہیں، اور کیا دکھائے ہیں آپ کو ذرا دکھاتے ہیں ایک دفعہ۔ 2000 سال پھر سے آپ لوگوں پہ حکومت کریں اور پھر آگے آنے والے دور بھی آپ لوگ مسلمانوں کی غلامی میں گزارو، کم سے کم اپنی زبان تو بنا لو یار۔ You guys think in a Muslim language, for heaven's sake, bloody inferiority complex. This is a fact that India is sitting on a power keg. پاکستان کی اکانومی خراب، پاکستان دنیا میں اصل، تم آ کیوں نہیں رہے پھر؟ What are you waiting for? He's bidding time ہے جی، we are waiting for the right time. آؤ نا بھائی، آؤ آؤ. Why aren't you coming? Why aren't you coming? For the past 3 years you have been giving statements over and over again. ٹھیک ہے تو آؤ، آتے نہیں ہو نا، آتے نہیں ہو۔ پاکستان کی طرف تم میلی آنکھ سے دیکھو گے نا تو تمہاری آنکھیں نکال لیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ تم میں ہمت ہے تو بک بک مت کرو اور پاکستان میں داخل ہو کے دکھاؤ۔ ابھی نندن کی طرح چائے نہیں اس دفعہ ملے گی، تمہارے چھیتڑے اڑا کے تمہیں واپس بھیجا جائے گا۔ کیا بات ہے بھائی، اور یہ جو شو ہے نا، اس شو میں بات کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس شو میں جو ماحول ہوتا ہے، یا ان کا کوئی بھی شو، لیکن بالخصوص میں ارناب کے شو کی بات کروں گی، سب چیخ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کوئی کسی کو موقع نہیں دیتا بات کرنے کا، اور کہیں ہمیں کوئی لاجیکل بات کرتا ہوا نظر آئے، کوئی انسان شائستہ لہجے میں بات کرتا نظر آئے تو اس کو بات نہیں کرنے دیتے۔ لیکن کل بڑا ٹکا کے جواب دیا ہے۔ پاکستانیوں کو پہلے مدعو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ ان کا سٹائل ایسا ہے، یہ ان کو سکھایا گیا، دے آر ٹرینڈ فار اٹ۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہم گودی میڈیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ احمد نے بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا، تو احمد اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر احمد حسن۔ تھینک یو سو مچ احمد، بہت شکریہ۔ لیکن سب سے پہلے میں سوالات کی طرف آؤں گی۔ ہاؤ ڈیڈ یو مینج، بیکاز کیا سوچ کے گئے تھے، کتنا پریپیئرڈ تھے، اور آپ نے بڑے صحیح سے ساری چیزوں کو بڑے اچھے سے ہینڈل کیا وہاں پر؟ جی احمد، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا، ابھی احمد آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ، اور ان سے جانیں گے کہ کیسے انہوں نے کچھ ہینڈل کیا۔ اور گودی میڈیا کی پھر بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اور گودی میڈیا از جسٹ ٹرینڈ فار پروپیگنڈا۔ ان کے پاس خود کوئی جواب نہیں تھا، وہی نا، دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی بات کہنے کو نہیں ہوتی نا، تو پھر آپ چیخ کر اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور آپ پھر ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب 2019 والا واقعہ ہوا تھا، انہی کا ایک اینالسٹ بیٹھا ہوا تھا، اور جو اینکر تھیں یا تھے وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی ان کا طیارہ کیسے وہاں پر تباہ ہوا، یہ دیکھیں جی F-16 کے ٹکڑے ہیں۔ تو اس نے بیٹھ کر وہیں پر نیگیٹ کر دیا۔ وہ کہنے لگا جی میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، مجھے پتا ہے جی اس کا پارٹ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی ان کے لیے۔ تو ابھی بھی کچھ ایسے ہی ہے، وہاں پر جو بھی سین وائسز ہیں ان کو اس طریقے سے ٹی وی پر آنے نہیں دیا جاتا۔ کچھ خاص چہرے ہیں، کچھ خاص آوازیں ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور پھر وہ بس بولتے ہی جاتے ہیں، اور کان پڑی آواز سنائی اور وہ آتے بھی اسکرپٹ یاد کر کے آتے ہیں۔ پہلگام حملے سے متعلق بھارتی میڈیا کا ایک اور جھوٹ جی وہ بے نقاب ہو گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں، بھارتی میڈیا جس نیوی افسر اور اہلیہ کی خبر چلا رہا تھا، بتا رہا تھا، متاثرہ جوڑے نے بھارتی میڈیا پر شدید تنقید کر دی، اور وہ بھارتی خاتون کی مودی سرکار پر بھی کڑی تنقید کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اس وقت وقف بل کا دباؤ ہے جسے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس خاتون نے اپنی ویڈیو میں کہا، آپ کو دکھاتے ہیں ذرا وہ ویڈیو۔ سوچیں ٹی آر پی کے لیے کیا کرتا ہے یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک کڑی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ واقعہ ہو، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ فیک ویڈیوز، اے آئی جنریٹڈ پکچرز اپلوڈ کرنے شروع کر دی، ان پہ RIP لکھ کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ لوگ، جو ان کی فیملیز پریشان ہو گئی، جب ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تنقید کڑی کی، اور انہوں نے مودی میڈیا کو، جو گودی میڈیا ہے اور جو مودی سرکار ہے، BJP سرکار ہے، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اچھا، اب آپ یہ چہرے دیکھیں، یہ چہرے وہ ہیں، اب ان کے اندر اتنا جاہ و جلال ہے جب یہ بات کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ میں نے کسی انٹرنیشنل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جاہ و جلال نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ دیکھیں۔ مطلب مجھے پڑھ لکھ کے اگر ایسے ہی بولنا ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ آپ کے پاس لاجک ہے، لاجک سے بات کریں، سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے بات کریں۔ چیخنا چلانا، اپنے ساتھ بیٹھے گیسٹ کو بولنے نہ دینا،
اور یہ ہم انداز دیکھتے ہیں وہاں پر. تو احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شو کا حصہ بنے تھے, اس کے بعد انہوں نے بڑے طریقے سے بڑے ٹکا کے جواب دیا ہے وہاں پر, انہی کی زبان میں انہیں جواب دیا. احمد, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بتائیے گا, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس فار پارٹیسپیٹنگ ان دا شو؟ جی یہ شو ایکچولی تھوڑا پرانا ہے لیکن اٹ از ویری ریلیونٹ ٹو واٹ از ہیپننگ ٹوڈے. اور اس شو کا ایکسپیرینس انڈینس کے ساتھ آپ کو, شو سے پہلے آپ سارا تیار کرتے ہیں, لاجک کے ساتھ بات کریں گے اور آپ ان کو فیکٹس بتائیں گے اور انٹرنیشنل ریلیشن کی پرنسپل اور تھیوریز بتائیں گے. بٹ وین دا شو اسٹارٹس تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے یہ گند کی ایک وہ دے وامٹ فلتھ, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار ان سے لاجک سے کیا بات کرنی ہے. جتنا آپ کو جو ایک ان کی تاریخ پڑھے یا ان کی نیچر کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ انڈینس کی اسپیشلی یہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ آپ جتنا ان کو ذلیل کریں گے اتنا ہی آپ کی عزت کریں گے, جتنا آپ ان کی عزت کریں گے اتنا ہی آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھیں گے. سو دیر از اونلی ون وے ٹو ڈیل ود دا انڈینس, یو ہیو ٹو ہیوملیٹ دیم. اچھا احمد, یہ بھی بتائیے گا کہ اب بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس اور ان کی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی تھی. جس جگہ پر گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی, جہاں پر پیدل اور گھوڑوں پر سوار ہو کے جاتے ہیں, وہاں پر دہشت گرد پہنچ گئے. اگین آل دا پروپیگنڈا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں ایکچولی یہ بات یہ ہمارے پاکستانی چینلز پہ اس وقت ایک ڈسکورس یہ چل رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. ہم سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, اور یہ جو ساری آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, ان کی اسمبلیز کے اندر اس کے اوپر جو ڈسکشنز ہو رہی ہے ہر جگہ کے اوپر, جو آپ نے ابھی کلپس وغیرہ بھی دکھائے شیئر کیے کہ جس میں آپ نے کہا کہ وہ تھنگز آر ناٹ ایڈنگ, آپ جن لوگوں کی وہ تصویریں ڈال رہے ہیں وہ مرے ہی نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈیز نہیں دکھائی گئی. تو یہ ساری چیزیں اسی بات کو ثابت کرتی ہیں دیٹ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. سوال یہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کروانے کی نوبت کیوں ہے, ضرورت کیوں پڑی, آبجیکٹو کیا ہے, موٹو کیا ہے, یہ اصل سوال ہے. تو بات یہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن انہوں نے اس وجہ سے ہی کروایا کیونکہ پچھلے 3 سال سے دے ہیو بین پریپیئرنگ فار اے وار. انہوں نے پاکستان کے خلاف انڈین جو تھیوریٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے پاور کوریڈورز کے اندر, وہ یہ ہے کہ وہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر ایک لمیٹڈ کنونشنل وار کریں گے پاکستان کے ساتھ, اور اسی کے لیے ان کو ایکسکیوزز چاہیے تھے. وہ پر تول رہے تھے کافی عرصے سے. کوئی وجہ ہے کہ انڈیا نے $100 بلین کا اسلحہ لیا ہے پچھلے 3 سالوں میں, اور وہ کنونشنل وار کا اسلحہ ہے, اور دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا اسلحہ بنا نہیں ہے جو استعمال نہ ہوا. ورلڈ وار 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جرمنی کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا, اور پورے یورپ کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا, اور ظاہر استعمال ہونا تھا. پھر سیکیورٹی ڈائلاما تھا یورپ میں. سو جتنا یورپ کے پاس اسلحہ ورلڈ وار 2 کے دوران پورے یورپ کے پاس تھا, اتنا اسلحہ صرف اور صرف انڈیا نے پچھلے 3 سال میں لیا. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کس وجہ سے لے رہے ہیں. جولائی کی گرمی میں وہ ریگستانوں میں ایکسرسائز کرتے رہے ہیں پچھلے سال. Why were they doing it? Obviously, they have a plan and a strategy in mind related to Pakistan, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا. لیکن یہ پلان بڑا فلاڈ رہا حسن, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ایویڈنس دی, جن لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ جی یہ وہ فیملیز ہیں, خاص طور پہ کچھ لوگ سامنے آ گئے ہیں اور خواتین سامنے آ گئی. وہ کہہ رہے ایک کپل سامنے آیا, وہ کہہ رہے جی ہماری پکچر کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک خاتون آ کر بہت سارے سوال انڈین گورنمنٹ سے اٹھا رہے ہیں. تو یہ بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے ہیں. پھر جس طریقے سے اس واقعے کے بعد ٹویٹس آنا شروع ہو گئی تھی, بہت سارے سوالات ہیں جو جنم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ شک و شبہ لوگ اس پہ ظاہر کریں. تو انٹرنیشنلی کیا رسپانس اس پہ ہونا چاہیے اب تک جو ہمارے سامنے ایویڈنس آئے؟ دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سارا ایک آرکیسٹریٹڈ ڈرامہ تھا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ انڈیا نے ایک جھوٹ بولا تھا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ فیک سارا انہوں نے آرکیسٹریٹ کیا تھا. لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں اس کے کہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر کیا اثر آئے گا. دیکھیں انٹرنیشنل چاہے میڈیا لے لیں, انفارمیشن وارفیئر لے لیں, یا اب جیو اسٹریٹجی لے لیں, یا جیو پالیٹکس لے لیں, اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. اس میں ایک سمپل سا اصول ہوتا ہے دیٹ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. آپ کیا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, آپ ہارڈ پاور کے تھرو کیا لے سکتے ہیں. آپ کے ساتھ لائل وہ ہے جس کو آپ اپنے ساتھ لائل رکھنا جانتے ہیں, جس کی کوئی ویکنس آپ کے پاس ہے. آپ کے ساتھ لائل وہ ہے جس کے انٹرسٹ آپ کے ساتھ ملتے ہیں.
تو اس وقت جہاں پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پوری سپورٹ دیں گے، امریکہ کے اندر بیٹھی جو امریکن انٹیلیجنس ہے اور جو تھنک ٹینکس ہیں، کیا وہ بالکل اندھے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ انڈیا نے خود کروایا؟ ظاہر ہے انہیں پتا ہے. کیا اسرائیل کو نہیں پتا جو نتن یاہو نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ انڈیا نے خود کروایا؟ بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے، انڈیا کے یا پاکستان کے کچھ اور دشمن ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ الائن کر رہے ہیں تو وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. جن کے انٹرسٹ الائن نہیں کر رہے انڈیا کے ساتھ ان کو یہ جھوٹ نظر آ رہا ہے. دس از دا انٹرنیشنل آرڈر. آپ نے غزہ میں، فلسطین میں دیکھا جو ہو رہا ہے. کیا کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ ظلم ہے؟ کیا کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ جینوسائیڈ ہے مسلمانوں کا؟ لیکن پھر بھی کچھ لوگ، کچھ ممالک آپ کو اس کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت غلط ہو رہا ہے. ظاہر ہے جن کے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ الائن کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہو رہا ہے، جن کے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ الائن نہیں کرتے وہ کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے. تو یہی معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ بھی کہ ابھی ساری دنیا کو، جیسے پلوامہ کا ڈرامہ انہوں نے کیا تھا تو اس کے بعد پوری دنیا انڈیا کو سپورٹ کر رہی تھی. اس وقت تک جب تک انہوں نے اپنے جہاز پاکستان میں بھیج کے وہ بالا کوٹ پہ لوڈ گرایا، وہ والا کام نہیں کیا، پاکستان نے ان کے جہاز نہیں گرائے، ان کے ابھینندن کی اچھی خاصی ٹکائی نہیں کی، اس وقت تک پوری دنیا انڈیا کو سپورٹ کر رہی تھی. لیکن جب دنیا کو لگا کہ پاکستان از دا وننگ ہارس تو گھٹنوں کے بل وہی ملک آئے پاکستان کے پاس کہ آپ معاف کر دیں اور آپ صلح کر لیں اور یہ سب کچھ. تو دس از ہاؤ دا انٹرنیشنل آرڈر ورکس. بالکل. تھینک یو سو مچ احمد، آپ کا بہت شکریہ. اور ظاہر کہتے ہیں دشمن اگر میلی آنکھ سے دیکھے تو ظاہر ہے آپ نے بھی پھر اس کو منہ توڑ جواب دینا ہوتا ہے. اور ہم کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتے لیکن بھارت ہمیشہ انیشیٹ کرتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ بھرپور جواب. یہ منہ توڑ جواب کی چھوٹی سی ہم نے ایگزامپل بھی دیکھی. ایک اور پاکستانی جنہوں نے بھارت کو دھول چٹائی اور ایکچولی لیجیٹیمیٹلی منہ توڑا. پروگرام میں ہم جہاں بات کریں بھارتی پروپیگنڈے کی، وہاں پر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس باکسر عثمان وزیر کی بھارتی سرما کے خلاف ایک بڑی کامیابی ہے اور ہم آج اس کا ذکر بھی کریں گے اور ان کے اس اچیومنٹ کو ایکنالج بھی کریں گے. بین الاقوامی باکسنگ رنگ میں پاکستانی باکسر عثمان وزیر کے سامنے بھارتی حریف ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹک نہ سکے، ان کا مقابلہ نہ کر سکے. بینکاک میں ہوئی فائٹ اور اس کے دوران عثمان نے مکوں کی برسات کی اور جو بھارتی جو پلیئر تھے، حریف تھے، ان کو اچھا خاصا مزہ چکھایا. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے دکھاتے بھی ساتھ جاتے ہیں نا کہ کیا ہوا رنگ میں، تو آپ یہ منظر بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو بھارتی ایشورن پاکستانی شیر کے تابڑ توڑ حملوں میں کہتے ہیں نا بحث نہیں سکا انہیں، صرف 1 منٹ 48 سیکنڈ میں ریفری نے ایشورن کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرا دیا. Overhand right again from Wazir, overhand right again, and Eswaran goes down to the canvas one more time and referee Chris Sanidet calls a stop to the contest. What a demolition job there by Usman Wazir, who advances now to 16 professional fights undefeated. 1 minute and 41 seconds. 1 minute and 41 seconds. Round KO. Fighting out of the red corner, Usman Wazir. It didn't even last 2 minutes. 1 منٹ 41 سیکنڈ کے اندر 41 سیکنڈ کے اندر ہوا نکل گئی. تو مودی صاحب عثمان نے جی ناقابل شکست رہتے ہوئے 17ویں فائٹ جیتی ہے. زبردست. تو پھر یہ آپ جو مودی صاحب ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ جب کرتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے. بالکل. تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے لیے کہتے ہیں نا پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والے پاکستان کی زبردست باکسر عثمان وزیر. عثمان تھینک یو سو مچ، کانگریچولیشن سب سے پہلے تو، اور دوسرے اتنی بڑی کامیابی کے بعد محسوس کیسا کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. بہت خوشی ہے الحمدللہ. میں پاکستان کے لیے میں فائٹ جیتا ہوں انڈیا کے اگینسٹ، اور آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو، تمام پاکستان کے لوگوں کو مبارک ہو. یہ میری جیت بھی ہے اور پورے ملک کی جیت ہے. اچھا عثمان، اتنی بڑی کامیابی آپ نے اچیو کی ہے، اس کے بعد صرف 1 منٹ 41 سیکنڈ 1 منٹ 41 سیکنڈز کے اندر یو ناکڈ آؤٹ the other player. کیا چل رہا تھا آپ کے دماغ میں؟ حکمت عملی آپ نے پہلے سے سیٹ کی ہوئی تھی کہ آج بس پچھاڑ دینا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ایز اے باکسر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپوننٹ کو جتنا جلدی ہو سکے فنش کرنا ہے، اور آپ کو پتا اوپر سے انڈیا سے آپ کی فائٹ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ موٹیویشن ڈبل ہوتی ہے. تو بس وہی تھا، ایگریسو کھیلنا تھا ان کے ساتھ، ایگریسو فائٹ کرنی تھی اور انہیں دکھانا تھا کہ پاکستانی کتنے پاکستان کتنا تکڑا ہے. تو بس وہی موٹیویشن تھی کہ انڈیا کو دکھانا تھا کہ پاکستانی باکسرز کیسے ہیں. تو اسی لیے ہم نے فرسٹ راؤنڈ میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی.
اچھا عثمان، ٹائمنگ بڑے آپ کے انٹرسٹنگ ہے اس فائٹ کے. اس کا جو بیک گراؤنڈ اس وقت بنا ہوا ہے ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے گو کہ جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں ظاہر ایک پریشر بھی ہوتا ہے، پھر آپ کے سامنے حریف بھی ہو، اور وہ حریف بھی وہ جو ہمیشہ سے جھوٹے الزام بھی پاکستان پہ لگانے کو تیار ہو. تو کسی قسم کا ایسا پریشر تھا گھر والوں کی طرف سے؟ کچھ آپ کانٹیکٹ میں تھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، اور کچھ خبروں کا آئیڈیا تھا آپ کو اس وقت؟ یا یہ کہا گیا عثمان غلطی گنجائش نشتا؟ نہیں ایسا تھا بالکل، کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے اور خود میں بھی لاسٹ 2 دن پہلے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا تو یہ چیزیں چل رہی تھی، تو ڈیفینیٹلی پریشر تھا، کیونکہ اس ٹائم انڈیا سے فائٹ تھی، سارے لوگ بھی غصے میں تھے، تو مجھے بھی لگا پریشر ڈیفینیٹلی تھا کہ یار بہت اچھا پرفارم نہیں، بس مرنا ہے مگر ہارنا نہیں ہے. تو وہی تھا الحمدللہ. ہم نے جو پلان کیا تھا اسی پہ ہم کامیاب رہے. وہیں ہم ہارڈ ہٹر لگے، جب میں ہارڈ پنچر ہوں تو بس وہی تھا کہ ہم نے پریشرائز رکھنا ہے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم اس کو فنش کریں گے، کیونکہ اس کے کچھ ویک پوائنٹس تھے وہ ہم لوگوں نے اسٹڈی کی تھی، ہمارے کوچز وغیرہ نے. تو الحمدللہ بس دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ایز اے اسپورٹس مین تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ہماری کہ انٹرنیشنلی ہم پیس پھیلائیں اور پیس کا میسج دیتے ہیں، مگر ایک ڈیفینیٹلی جب آپ چاہتے ہو کہ پیس ہو مگر دوسرے کنٹری کوئی نہیں چاہتی اگر پیس ہو، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے ہم بھی لڑنے کو تیار ہیں. اور کیسا رسپانس ملا جیت کے بعد؟ کتنے میسیجز آئے، کیا فیڈ بیک، کیسے سیلیبریٹ کیا آپ نے؟ بالکل مجھے خوشی ہے، مجھے سندھ گورنمنٹ نے کافی سپورٹ کیا. سید غنی صاحب، آصف موسیٰ صاحب، حبیب بھائی، عامر بھائی میرے ساتھ یہاں سے آئے تھے، جو سندھ پولیس ہے ان نے کافی مجھے سپورٹ کیا، مقصود احمد صاحب نے اور ان سب نے. تو بہت سارے سیلیبریٹیز تھے ڈفرینٹ شوبیز کے، خوشحال خان، رمشا، سیر خان، مطلب بہت سارے تھے جن نے بہت سارے کرکٹرز کے میسج آئے. تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، سب نے سیلیبریٹ کیا میری جیت، پورے پاکستان کے ہر فیلڈ کے لوگوں نے اس سے سیلیبریٹ کیا. اب آپ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں اپنے لیے آپ؟ بالکل دیکھیں، میں ڈیفینیٹلی ورلڈ یوتھ چیمپئن بنا، پاکستان کی ہسٹری کا فرسٹ WBO، پھر میں ایشیا ٹائٹل جیتا WBA، مڈل ایسٹ ویلٹر ویٹ چیمپئن رہا، 16-0 میرا ریکارڈ ہے، وائٹ اونلی پاکستان کا انڈیفیٹڈ باکسر ہوں اس ٹائم. تو اب میری جو انٹرنیشنل جو اوپن رینکنگز ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اوپن ورلڈ ٹائٹلز بھی لڑوں ڈفرینٹ، اور اس پہ پاکستان کے لیے میں جتنا ہو سکتا ہے ایک پروفیشنل باکسنگ کو لے کے آؤں، کیونکہ آلریڈی پروفیشنل باکسنگ اتنا وہ پاکستان میں نہیں ہے اسکوپ، تو میں سروائیو کر رہا ہوں. تو اسی لیے بس یہ کی کوشش ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی سپورٹ کریں مجھے، پرائیویٹ سیکٹرز بھی سپورٹ کریں، اور تو جیسے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ہی اپنے کنٹری کو اور جتنی بھی سپورٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں انشاءاللہ. بیسٹ آف لک ٹو یو عثمان فار یور فیوچر انڈیورز، اور بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ ہمارا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے، اور بڑے زبردست طریقے سے عثمان جو ہے اپنی کریئر بیسٹ کہتے ہیں نا، ان کی کریئر کی یہ 17ویں فائٹ تھی جسے انہوں نے جیتا ہے، ناقابل شکست اور بھی ہے. آپ یہ دیکھیں 1 منٹ 41 سیکنڈز کے اندر انہوں نے اپنے اوپوننٹ کو ناک آؤٹ کر دیا. اور وہ جو مناظر اتنے میں تو لوگ وارم اپ ہوتے ہیں، اتنے میں تو لوگ وارم اپ ہوتے ہیں، ہوتے کوشش کرتے ہیں مخالفی اسٹریٹجی کو. سو یہ جذبہ ہے ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں کا. ہاں جی تو اگر آپ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے تو کھلاڑی نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کون آئے گا، اور اس وقت سے ڈریں آپ. تو یہ تمام تو صورتحال ہے. اور جب ہم پاکستان میں ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے، اور پاکستان میں پہلی بار DHA کوئٹہ اور پاک فوج کے زیر اہتمام انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ منعقد کی گئی ہے، اور اس میں مارشل آرٹ ہے، کراٹے، جمناسٹک، کک باکسنگ کے کھلاڑی بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، جس کے لیے ٹرائل کے ذریعے سلیکشن مکمل کیا گیا ہے. دکھاتے ہیں آپ کو. پاکستان میں پہلی بار DHA کوئٹہ اور پاک فوج کے زیر اہتمام انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ منعقد کی جا رہی ہے، جس میں مارشل آرٹ، وشو کنکو، کراٹے، جمناسٹک، کک باکسنگ کے کھلاڑی بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، جس کے لیے ٹرائل کے ذریعے سلیکشن کا عمل مکمل کر لیا گیا. DHA کوئٹہ پاکستان آرمی کے تعاون سے انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کروا رہی ہے، جس میں ہمارے لیجنڈ، ہمارے ہیرو وسیم باکسر بھی شامل ہوں گے، اور مختلف کنٹریز سے باکسر بڑی تعداد میں کوئٹہ تشریف لا رہے ہیں. یہ ایک بہت خوبصورت ایک امن کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے. ٹرائل میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے سلیکشن کمیٹی کے سامنے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اچھی کارکردگی اور پوائنٹ کی بنیاد پر کھلاڑی منتخب کیے گئے. ہمارا یہی کوشش رہے گا کہ ہم بہتر سے بہترین پرفارمنس دیں وہاں پہ اور اپنا ملک کا نام روشن کریں. جی امید ہے ہم لوگ جیتے اور اپنا نام آگے بڑھائے اور اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں اور بلوچستان کو ریپرزینٹ کریں، جو ہمارا مین فوکس ہے. فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے، تو الحمدللہ میں جس کے لیے
पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, थाईलैंड, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, दुबई, चाइना के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप का आगाज इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम और वेनेजुएला के बॉक्सर के दरमियान मुकाबला होगा। मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुल्क में पहली बार होने वाले इंटरनेशनल इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क व सूबे का नाम रोशन करेंगे। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुफाम, ARY न्यूज। भाई ऐसी चैंपियनशिप होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही वो प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको टैलेंट नजर आएगा और जहां से टैलेंट आगे बढ़ेगा और जहां पे आपको पता चलेगा कि किस टैलेंट को आपने सपोर्ट करना है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं। आई एम ग्लैड कि वो कोयटा में हो रहे हैं और ये सब मुकाबले और कोयटा से टैलेंट प्रमोट किया जा रहा है। हम जाएंगे, ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और भारत ने बिना किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, फिर कुछ एक्शन भी लिया और आकर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जी इंडस वाटर ट्रीटी उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो इस इकदाम को रिजेक्ट कर दिया, ये गैर कानूनी इकदाम है, इसको कंडेम भी किया गया। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये किया बल्कि खबरदार किया भारत को कि पानी रोकने का ये जो भारतीय इकदाम है ये जंग समझा जाएगा। तो नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं कि भारत सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता क्योंकि इसका जामिन है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक जो है और इसका बाकायदा एक परमानेंट कमीशन भी है जो कि अलाउ नहीं करता कि यूनिलैटरली कोई भी मुल्क जो है इसे मुअत्तल कर दे। तो मुआहदे से वर्ल्ड बैंक मुकम्मल तौर पर आगाह भी है और पाकिस्तान ने अपने दिफा में एक्शन लेने का जो है फैसला भी किया है और पाकिस्तान इसका हक भी रखता है। आबी या सरहदी मुहिम जुई का फिर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। सिंतास मुआहदे के बारे में गुज़िश्ता हम 2 डेकेड ही अगर सिर्फ बात कर लें और खास तौर पे अगर हम बीजेपी के इक़्तिदार के हवाले से बात कर लें, जितने अरसे वो हुकूमत में रहे हैं उनकी बात कर लें तो उनकी हमने देखा है पोजीशन इस हवाले से बड़ी सख्त रही है। हमेशा से इंटेंशन यही थे पानी बंद कर देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर देंगे। तो हमने देखा इस जो सब कुछ हुआ पहलगाम में उसकी आड़ में भारत ने ये स्टेप लिया। चलें जी, बात कर लेते हैं इस हवाले से माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हसन साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि भारत ने एक बेसलेस प्रोपेगेंडे के ऊपर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने की बात की। अब आप ये बताइएगा कि भारत ये कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो गारंटर्स जो हैं वो काफी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। मैं अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं, वो खुद जामिन है इंडस वाटर ट्रीटी का, तो भारत ही कर सकता है। देखिए, अगर तो आप ये देखें कि कोई बंदा स्टुपिडिटी कर सकता है तो देयर इज नो लिमिट टू इट। ट्रू। और भारत ने ये साबित किया है कि वो एक बहुत हाई लेवल पे जाके भी इतनी जो है एक स्टुपिड जो है वो चीज इवन सोच सकते हैं, मतलब इवन कर गुजरते हैं, लेट अलोन के वो सोचें ऐसी स्टुपिड चीज। और जहां तक इस ट्रीटी का ताल्लुक है तो इसमें कोई किसी किस्म की प्रोविजन नहीं है कि इसमें कोई इसको सस्पेंड करे या हेल्ड इन अबायंस जो उन्होंने टेक्निकल वर्ड यूज किया है उसकी तरफ इसको लेके जाए। और इस किस्म का कोई इसके बीच में जो वो क्लॉज नहीं है। हाँ, एक क्लॉज में ये कहा गया है कि अगर ये ट्रीटी खत्म करनी है तो ये दोनों मुल्कों की बामी रजामंदी से होगा और वो दोनों अपना अपना मौक़िफ़ लिखेंगे कि वो क्यों इसको खत्म करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में ये ट्रीटी जो है वो एक खास तरीके के तहत जो है वो मनसूख की जा सकती है। लेकिन उसके अलावा इसको मनसूख करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप जिंगोइज्म में आते हैं और आप कहते हैं कि जी बस ठीक है, मैं बड़ा हूं, मैंने बस मुस्तरद कर दिया, तो ठीक है, आपने कर दिया। अब उन्होंने जो हेल्ड इन अबायंस का एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसकी कॉनोटेशन जो है वो आप जिस भी लॉयर से पूछेंगे वो अपनी कॉनोटेशन इसकी दे सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से हमें इसकी कोई कॉनोटेशन की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें इसकी अपनी कॉनोटेशन बना लेनी चाहिए कि उन्होंने एक इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और उसका रिस्पांस हम बहुत सख्त दे सकते हैं, जो कि 2 तरीके का हो सकता है। एक, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, उनके बीच में हम इसका रिस्पांस बना सकते हैं, और दूसरा हमारा फिजिकल एक्शन ऑन ग्राउंड है जो इसका एक बहुत बड़ा रिस्पांस बना सकता है। राइट। जो हमारा फिजिकल एक्शन ऑन ग्राउंड है वो बड़ा दिलचस्प है। इस मुआहदे के बाद इंडिया जितने हमारे दरिया रोक सकता था, जितना पानी रोक सकता था, जितना आज तक मुमकिन है किसी इन दरियाओं का पानी रोकना, उस सब की उसको इजाजत मिल गई। उसमें उसने 3 दरिया हमारे पूरे रोक लिए, और बाकी जो दरिया जो उनको जितने उसको रोकने की इजाजत मिली वो अभी तक पूरे नहीं रोक सका इजाजत के बावजूद।
تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس ٹریٹی کو چھوڑنے کے بعد انڈیا کچھ بھی مزید نہیں کر سکتا ہمارے بارے میں. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. لیکن انڈیا نے اس میں جو اجازت لے لی ہمارے پاکستان میں گندے نالے پھینکنے کی, جو کہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں, 600 کیوسک کے نالے ہیں, وہ 4 گندے نالے پاکستان میں پھینکنے کی اجازت لے لی, جن کی نہ پولوشن پہ کوئی قید ہے, نہ ان پہ جو آپ چیزیں پھینک رہے ہیں ان کے اوپر کوئی قید ہے. تو وہ پاکستان میں آتے ہیں اور ٹریٹی کے حساب سے پاکستان پابند ہے کہ وہ گند آتا رہے گا اور ہم اس کو انڈیا کو نہیں منع کریں گے. ہم سب سے پہلے ان کے سامنے جا کے ایک بند بنا دیں گے, بس ٹھیک ہے, آپ کی جب تک ٹریٹی سے آپ کا کوئی سروکار نہیں, آپ نے اس ٹریٹی کو بند کر دیا تو یہ آپ کے گندے نالے بھی بند ہو گئے ہیں. اس کے آگے ایک مٹی کا آپ نے بند بنانا ہے, جو میرے خیال میں اگر آپ جو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, جس قسم کی میں نے دیکھی ہے پاکستان کے پاس کیپیبلٹی, ہماری کور آف انجینئرز کے پاس کیپیبلٹی ہے, ہماری پرائیویٹ انڈسٹری کے پاس کیپیبلٹی ہے مٹی کھود کے بند بنانے کی. آپ ایک بند بنا دیں اور اس کے بعد میں وہ گندے نالے جو ہیں وہ بند کر دیں. اس کے بعد میں ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ٹریٹی تو ان کا فائدہ کاری تھی, ہمارا تو سراسر نقصان. یہی دوسرا جو لیگل پارٹ ہے, ہاں لیگل پارٹ بھی بتائیے. ہاں جی, جو لیگل پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹریٹی نے وہ تمام انٹرنیشنل قوانین جو کہ ایک لوور رائپیرین کو سیو کرتے ہیں اپر رائپیرین سے, ان کی خلاف ورزی کی. اس ٹریٹی نے پولوشن کی اجازت دے دی انلمیٹڈ, اس نے ڈائیورژنس کی اجازت دے دی انلمیٹڈ, اور اس نے ڈیمنگ کی اجازت دے دی انلمیٹڈ. یہ تمام جو ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی اجازت انلمیٹڈ نہیں دیتی, انلمیٹڈ کو روکنے کے ہی لیے یہ ٹریٹیز ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے سب کچھ انلمیٹڈ کر کے اس کے اوپر ہم سے ٹریٹی سائن کرا لی کہ اب ہم جو مرضی کریں. تو جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریٹی کو روک دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اپنا وہ حق ایز اے لوور رائپیرین, جس سے ہم دستبردار ہو گئے اس ٹریٹی میں, ہم وہ حق جتا سکتے ہیں. ہم انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے مقدمات دائر کر سکتے ہیں کہ یہ پولوشن پھینکنی بند کی جائے, جو دریا مکمل طور پہ بند کر دے گئے ہیں, اس سے جو انوائرمنٹل ڈیمیج ہو رہا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں سچویشن 1960 پر چلی گئی ہے, اس وقت ٹریٹی سے پہلے, سگنیٹری ہونے سے پہلے جو حالات تھے. جی میرے خیال میں, لیکن اس وقت وہ ٹریٹی ہمارے خلاف جاری تھی, لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں ہم اپنے حق میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انڈیا اپنے حق میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا, کیونکہ آج جو گلوبل مائنڈر جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتا ہے, انوائرمنٹ کی بات کرتا ہے, اس کے اوپر جا کے اگر ہم اپنا کیس فائٹ کرنا شروع کریں تو انڈیا کے پاس بالکل کوئی جو ہے جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ ہمارے اوپر پولوشن پھینکے یا ہمارے دریاؤں کو 100% بند کرے اور انوائرمنٹ کو اور اس کو تباہ کرے. تو ہمارے پاس بہت اسٹرانگ لیگل کیس بھی ہے اور فزیکل بھی ہم کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے انڈر بھی یہ ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی جواز نہیں ہے بغیر کسی ثبوت کے آپ اتنی بڑی ٹریٹی جو ہے اس کو اپنے طور پہ ہی سسپینڈ کر دیں. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ بھارت کو اس سے مل کیا سکتا ہے؟ پانی روکے اگر وہ پاکستان کا, کیا وہ اسے جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جبکہ ہمارے سامنے اور دنیا کے سامنے بھارتی راجستھان میں جو نہروں کا منصوبہ جس طرح سے وہ ناکام ہوا, اس کی مثال بھی ہے. دیکھیے آپ نے یہ بہت دلچسپ بات کی ہے. جب انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے کرنی تھی نا, تو ان کو کہا بھی آپ پورے کے پورے دریا کیوں روک رہے ہو, کیوں روکنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک بہت بڑا منصوبہ سوچا ہے جس کے لیے ہمیں یہ تینوں دریا چاہیے, اور اس منصوبے کو بیس بنا کے انہوں نے 3 دریا لیے, ورنہ 3 دریا لینے کی کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اب ہوا کیا کہ 60 سال گزر گئے اور وہ ریگستان آج بھی ریگستان ہی ہے, اس میں 1% ایریا بھی جو ہے وہ نہیں ہوا سیراب ان سے. تو ہمارے پاس اب بہت سٹرونگ ایک لیگل کیس بنتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دریا لیے, وہ مقصد تو آپ پورا نہیں کر سکے, 60 سال کا ہم نے آپ کو وقت دیا, اس لیے وہ دریا واپس کرو. ٹھیک. دوسرے نمبر پہ جتنا پانی وہ روک سکتے تھے آلریڈی روک چکے ہیں, وہ ایک بوند بھی مزید پانی کی نہیں روک سکتے آپ کے لیے. آپ کا پانی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے چلتا رہے گا جس طرح سے چل رہا ہے 1960 سے لے کے ابھی تک. تو اس چیز کی ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک خوف پھیلایا جا رہا ہے عام پبلک میں, یہ ایک متھ ہے کہ پاکستان کے لوگ ڈر جائیں, پاکستان کے ڈیسیژن میکرز ڈر جائیں اور ڈرا دیں ہم کہ جی آپ کا ہم پانی بند کریں. وہ کر ہی نہیں سکتے, جتنا کرنا تھا کر چکے ہیں. تو اس چیز سے بھی ہمیں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں جس طرح سے ہم نے ہمارے وہ عثمان بھائی نے باکسنگ جیتی ہے نا, اسی طرح سے ہمیں بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے نا 1 منٹ 45 سیکنڈ میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا چاہیے کہ ہاں جی ہم جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں. 1 منٹ 45 سیکنڈ والا ہی کام کیا ہے حسن صاحب. جی ایسا ہی ہے. زبردست, بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے ڈی کوڈ کر دیا ہر کو. اور when the time will come we'll make sure کہ ہم 1 منٹ 41 سیکنڈ کے اندر سب کچھ کلیئر کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں. جاتے ہیں بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हुसैन खान, मेरे साथ मौजूद है सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा और आपका साथ होता है हर रोज बाखबर सवेरा में 9:03 से लेकर 11 बजे तक, और हम अपनी खबरों का पलंदा लेके आते हैं। उसमें आपको मुख्तलिफ खबरें देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपके सवेरे को बाखबर बनाएं ताकि आप अपने दिन के लिए प्रिपेयर्ड हों, आप प्रिपेयर्ड जाएं। और बात जब हम करते हैं मौसम के हवाले से भी बात करेंगे अभी जरा इस सेगमेंट के अंदर। मौसम में बाद में आते हैं, पहले जरा आप कैसे भूल सकते हैं भाई, नहीं भूल सकते। मौसम अपनी याद हमें ऐसे दिलाता रहता है कि मुझे भूलना नहीं। जैसे वो दिलाते थे। हाँ, कौन दिलाता? वो कौन? मौसम तो गर्म है ही है, लेकिन अगर सियासी मौसम की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत नहरों की तामीर रुकवाने में कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकरात हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात के बाद नहरों पर काम रुकवाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा जब तक बाहमी रजामंदी ना हो जाए उस वक्त तक कोई नई नहर तामीर नहीं हो सकेगी। तो जो हम देख रहे थे कि काफी तलखी चल रही है, दोनों हलीफ जमातें भी हैं और लफ्जी जंग भी चल रही है और बड़ा एक और अच्छा ये मसला जो है वो इस तरीके से कहते हैं ना, बड़े पुरम तरीके से बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए हो गया। और 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल में सोचें, इसका भी पीपल्स पार्टी काफी अरसे से कहती है कि CCI का इजलास बुलाया जाए। तो अब इस इजलास में यानी जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है, सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय से फैसला किया जाएगा। दैट्स वेरी गुड। और बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का फिर शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पीपल्स पार्टी की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर ये फैसले किए गए हैं। और वजीर आजम के ऐलान के बाद जो एहतजाज हम कर रहे थे या एहतजाज जो हो रहा था वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खावर साहब। उनसे मजीद इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। खावर साहब, सवाल ये कि नहरों की तामीर का इशू अब ख़त्म समझें या अभी भी इसके अंदर कोई कहीं ना कहीं कोई लूप होल है? देखें, अभी तो जो कल फैसला हुआ है मुलाकात के दौरान वो यही है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जाएगी और वहाँ ये फैसला होगा कि क्या ये नहरें बननी चाहिए, 6 बननी है, 5 बननी है, 4 बननी है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप कह सकते हैं कि इसको मुखर किया गया है। और कंसिडरिंग ओवरऑल आपको पता है जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो जाहिर है ओवरऑल सारी सूरत को सामने रखते हुए इस्लामाबाद में यही समझ आ रही है कि दोनों अतराफ ने मुनासिब समझा है कि फॉर द टाइम बीइंग इस मामले को मुखर किया जाए, इसके ऊपर मजीद बातचीत कर ली जाए और फिर अगर फर्ज करें कंसेंसस होता है तो इसको नहरों के मामले को आगे बढ़ाया जाए, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और जो एक अहम विषय है उसकी तरफ जरूर आपकी तवज्जो चाहूंगा, वो ये कि ये दोनों पार्टीज हुकूमत में हैं, एक दूसरे के साथ इनकी मुलाकात है, कोऑर्डिनेशन है। तो पिछले हम देख रहे हैं 3-4 हफ्तों से ये बयानात की हद तक गोलाबारी हो रही है। आपने देखा कि जो मेन सप्लाई लाइन है साउथ से अप नॉर्थ, खासतौर पर कराची से ऑनवर्ड जो सारी चीजें पोर्ट्स के जरिए आनी होती हैं अपस्ट्रीम, वो सब ब्लॉक हुआ था। हजारों की तादाद में कंटेनर्स रास्ते में रुके हुए थे, लोग सड़कों के ऊपर थे। अगर ये फैसला इन्होंने करना था या इतने ही अच्छे तरीके से ये मामला तय होने थे, तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही, यकीन करें कि इन्होंने ये मीटिंग पहले क्यों नहीं कर ली। इतनी ज्यादा तकलीफ लोगों को क्यों दी गई है? आपने देखा अद्वियात की कमी हो गई है, पेरिशेबल आइटम्स है, लोगों को जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, कंटेनर्स के अंदर सामान सारे का सारा खराब हो रहा था। सो ये मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी, टेलीफोन पे कर लेते, लेकिन क्या कहते हैं, बात तो ये हुई है ना खावर कि अभी फिलहाल इस मंसूबे को रोक रहे हैं और बाद में जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा तो सूबे मिलकर डिसाइड करेंगे। अब एक चीज मुझे बताइएगा, ये वफाकी हुकूमत का मंसूबा है जिसे पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत है ये, तो क्या नहरें ना बनने से मंसूबे पर पूरा जो मंसूबा है उससे फर्क पड़ेगा फिर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये मंसूबा जो है इसको सियासत ज़्यादा किया जा रहा है। बड़ी बुनियादी सी वजह है कि नहरें अगर बनने का ये प्लान हुआ था, ऑन द रेकर्ड चीजें हैं कि इसके ऊपर एक एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन हमारे सामने आई थी और नहरें कहाँ से निकलनी है, ये नहरें सिर्फ बताया यही जा रहा था इनिशियली कि जब मौसम बरसात आता है उस वक्त जो खासतौर पर सैलाबी पानी है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। जाहिर है बरसात के मौसम में वाफर मिकदार के अंदर पानी होता है, सैलाब होता है और पानी बगैर किसी इस्तेमाल के वो नीचे चला जाता है।
سمندر برد ہو جاتا ہے. تو اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے نہرو کا پلان تھا. پاکستان کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں غیر آباد زمین موجود ہے. اگر پانی وہاں پہ چلا جائے, چولستان کا ایریا جس طرح ذکر کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ ظاہر ہریالی آ سکتی ہے. پچھلے دنوں جب آپ نے دیکھا کہ چولستان کے ایریا میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ جنرل آصم منیر صاحب بھی گئے, تو جس انداز سے اس پروجیکٹ کو وہاں پہ شروع کیا گیا ہے, دیٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو آن دا فیس آف اٹ. سوال بنیادی یہی ہے, اتنا اہم یہ منصوبہ ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے ہے, سب کو مل کے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے, تو پھر یہ مس کمیونیکیشن کیوں کر ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ اپریل 2022 سے آنورڈ, جب سے سابقہ حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے, تو دیر از اے گریٹ کمیونیکیشن بٹوین دا ٹو پارٹیز. شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں اور محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں. اسلام آباد کو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس, اور میرے خیال میں واک کرتے 5 منٹ میں آپ جو ہے آپ صدر پاکستان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. تو یہ کیوں کر ایسا ہوا کہ یہ اس ایشو کو اتنا متنازع بنا دیا گیا؟ اگر یہ اتنا ہی زیادہ سینسٹیو اور متنازع ایشو تھا تو پھر اس کو شروع کیوں کیا گیا؟ تو پاکستانی عوام کو بہت سارے سوالوں کے جواب چاہیے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے فرینکلی اسپیکنگ. جس طرح کل پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ کالا باغ ڈیم کا بھی ایشو تھا, وہ معاشی طور پر فائدے مند تھا, لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے معاملات اس طرح کے ہو گئے, پھر اس کو روکنا پڑا. تو یہاں پہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے کنسنسس کے ساتھ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں. اور خدارا جو عام لوگوں کی کو جو تکالیف پہنچی ہیں اس کے اوپر تو کم از کم کسی کو معافی مانگنی چاہیے, سندھ حکومت کو, جو پنجاب حکومت کو, یا کیا ہوتا ہے کہ 2 مئی کو اجلاس بھی ہے مشترکہ مفادات کونسل کا, پھر مزید فیصلے کیا ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ خاور ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ. اچھا جی, ہم نے آپ کو کہا تھا جی ویدر پہ ہم کیسے بات نہیں کر سکتے, تو ویدر کے بارے میں اب ذرا بتا دیتے ہیں کہ کیا ملک میں صورتحال جاری ہے. جب ہم ویدر کی بات کریں تو آپ میرے سے پوچھ رہی تھی ان کون, تو ان وہ جنہوں نے غیروں پہ کرم کیے اور اپنوں پہ ستم کیے. بس کیا آپ صبح سویرے ان کی یاد مجھے اس لیے, جب ہم بے وفا موسم کی بات کرتے ہیں تو مجھے ان کی اس لیے بے وفا لوگ یاد آ جاتے ہیں. جی کیا بات ہے بھائی, صبح سویرے ہم تو بھائی بتائیں گے آپ کو کہ آپ یہ دکھ ختم کریں اور موسم سے کیسے نمٹیں, ذرا یہ بتا دیتے ہیں. تو بھائی گرمی کی لہر فل کہتے ہیں نا فل طریقے سے جاری ہے, اور جیکب آباد سے اگر ہم شروع کریں آج تو وہاں پر پارا جو ہے, پارا کہتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑا رہی ہے, پارا 45, سوچیں 45 پہ پہنچ گیا. نواب شاہ میں 44, سکھر میں 43 ڈگری کو چھو گیا. اسی طریقے سے اب آ جائے رحیم یار خان کی طرف, تو وہاں پر 42. اب یہ آہستہ آہستہ ہم ذرا بتاتے جاتے ہیں کہاں پہ کم ہوتا جا رہا ہے. باول نگر, ڈی جی خان میں 41, اکاڑا ساہیوال اور ملتان میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا. 40 ڈگری جب یہاں ہوتا ہے نا تو لوگوں کو لگ پتہ جاتا ہے. لاہور میں بھی گرمی بڑھ گئی اب تو, اور درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا, جبکہ کراچی والے جو ہیں ان کا موسم آج کل مرطوب چل رہا ہے, یعنی کہ سمندری ہوائیں چلنے لگی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا کتنا ہی درجہ حرارت ہو, شامیں ہماری ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. کتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے بات کہتے ہیں. اچھا نہیں, ویسے یہ فیکٹ ہے, یہ میں نے فیل بھی کیا ہے کہ شامیں جو ہیں اور راتیں جو ہیں وہ قدرن نسبتاً بہتر ہوتی ہیں دن سے. کراچی کے ٹھنڈا ہوتا ہے, یس پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر لاہور کی یا اسلام آباد کی بات کی جائے, وہاں پر رات میں بھی تپش ہوتی ہے. لاہور میں تو اچھی خاصی, پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر رات میں اور شام میں بھی اچھی خاصی تپش ہوتی ہے. اور جو یہاں تک معاملات یہاں تک ہوتے ہیں کہ جو گھروں کی دیواریں وہ ہیٹ ایمٹ کر رہی ہوتی ہیں رات کے ٹائم, لیکن کراچی میں ایسے نہیں ہے. شکر ہے کہ یہاں پر راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دن میں جو ہے وہ گرمی زور پکڑتی ہے, اور اس سے نمٹنے کا بھی طریقہ ہم نے آپ کو بتایا. سمندر ہونے کا کوئی تو فائدہ ہے نا ہمیں, تو سمندری لوگ ہیں ہم, سمندر کے پاس رہتے ہیں, تو جب ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی تو پھر ہم وہ گرمی بھول جاتے ہیں. ساحل پہ کھڑے رہتے ہیں, میں تو ساحل پہ کھڑا رہتا ہوں. اچھا, جتنے باہر سے آتے ہیں نا, کراچی سے باہر سے, سارے ساحل پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو یہاں کے رہنے والے ان سے پوچھو 1 یا 2 یا 3 بار زندگی میں وہ ساحل پر گئے ہوں. نو بٹ آئی ریئلی انجوائے دی بیچز ہیئر, بٹ دین اگین جو پبلک بیچز ہیں, اگر میں سی ویو کی بات کی جاؤں, وہاں پر بہت گند ہے. ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر جا کے انجوائے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ, اینڈ دین وی اسٹارٹ, وہ ہم وہیں پہ لٹر کر آتے ہیں, وہیں پہ کھایا پیا چھوڑ آتے ہیں, پلاسٹک پھینک آتے ہیں. کب سیکھیں گے, کب بڑے ہوں گے؟ یہ مجھے یہ بہت شعور آئے گا دل خراش چیز ہے. اپنے ہی ملک کو اور اپنے ہی جگہ کو جہاں پر جا کے آپ خود انجوائے کرتے ہیں, پکنک مناتے ہیں, اس کو آپ گندا کر کے آ جاتے ہیں. دیٹس ٹو بیڈ, سیڈ. بٹ دنیا کہاں پہنچ گئی اب آپ کو یہ بتاتے ہیں جی. دنیا 10G پہ پہنچ گئی ہے. نہیں کریں, ہاں جی, چین کی بات میں کر رہا ہوں. 6 پر کب آئے, 7 پر کب آئے, سیدھا 10G کے اوپر. جس طرح
iPhone 8 کے بعد iPhone X آیا تھا نا, سیدھا 9 شائن نہیں آیا تھا. اب 10G پہ پہنچ گئے ہیں چائنا والے, اور چین نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے. 10G براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروسز متعارف کروا دی گئی ہیں. بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق اس سپر فاسٹ نیٹ ورک کی ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ حیران کن طور پر 9934 Mbps ہے. Can you guys believe it? 9000 plus Mbps, جبکہ جو اپلوڈ سپیڈ ہے وہ 1008 Mbps تک پہنچ چکی ہے. یعنی صرف 20 سیکنڈ میں 20 GB کی فل HD ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ, صرف 20 جسٹ ان 20 سیکنڈ. چائنا والے کر کیا رہے ہیں آخر؟ وہ جس طریقے سے تیزی سے ان کی معیشت بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے, پھر ان پر ٹیرف لگنے کے بعد انہوں نے اس کا بھی توڑ نکال لیا, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہے 145 ٹیرف, اس کو کم کر دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں. اب وہ دیکھیں کمیونسٹ اسٹیٹ ہے, دے جسٹ نو ہاؤ ٹو ورک, دے جسٹ ورک 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 ورک, اور ان کی زندگی میں کام ہے, سونا ہے اور کھانا ہے بس, اور وہ اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے سب مل کر کام کرتے ہیں. تو ہمیں ان سے یہاں سے یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے کہ ہمیں انڈیویجولی بھی ایفرٹس کرنی ہے اور ایک کمیونٹی کے طور پر بھی ایفرٹس کرنی ہے اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے. پاکستان سپر لیگ پر آ جاتے ہیں. میچز جاری ہیں اور کل بڑا زبردست میچ ہوا پشاور زلمی کے درمیان اور کوئٹہ کے درمیان. تو ہم نے دیکھا جی پشاور کہہ رہی ہوں, لاہور قلندرز اور کوئٹہ کے درمیان ہوا ہے. ہمیں خود سرپرائز اس لیے کہ پشاور زلمی کا کم بیک دیکھ کے میں تو بڑا سرپرائز. جی میچز جیت لی ہیں. ایسا کیا کیا؟ کون سا چراغ تھا جو پہلے نہیں رگڑا تھا اور اب رگڑا ہے؟ اچھا ہوا یہ کہ زلمی نے 130 رنز کا ہدف 20 گیندیں پہلے ہی حاصل کر کے قیمتی 2 پوائنٹس حاصل کیے, اور لاہور قلندرز نے ہوم کراؤڈ کے سامنے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 129 رنز بنائے. قلندرز کی بیٹنگ لائن ابتدا سے ہی شدید دباؤ میں رہی. ٹاپ آرڈر بھی ہمیں تھوڑا ناکام نظر آیا, مڈل آرڈر بھی ناکام نظر آیا. آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ لاہور قلندرز نے کیسا کھیلا. 44 رنز پر 6 کھلاڑی پویلین لوٹ چکے تھے. پھر سکندر رضا کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے سکندر رضا نے شاہین آفریدی, رشاد حسین اور حارث رؤوف کے ساتھ مل کر سکور 129 تک پھر پہنچا دیا تھا, اور سکندر نے سب سے زیادہ 52 رنز بھی سکور کیے تھے. اب ذرا پشاور کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے تو ذرا ان کی ہم بولنگ بتا دیتے ہیں. جوزف نے 3, لیوکورڈ اور حسین طلعت نے 2 شکار کیے. اب بتاتے ہیں جی آپ کو کہ 130 رنز کا یہ ٹارگٹ تھا. اس کے تعاقب میں پشاور کا جو سٹارٹ تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا. جیسے کہ ہم بات کریں نا لاہور کی, تو آؤٹ آف فارم ہے اس وقت سائم ایوب, تو 2 رنز بنا کر وہ چلے گئے واپس. نظر لگ گئی سائم کو. ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے, سب سائم کر رہے تھے. اس کے فوری بعد جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا کھلاڑی آیا, بغیر کوئی رن بنائے واپس چلا گیا. اس کے بعد بابر اعظم آئے, اور بابر اعظم نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا اور رنز رکنے نہیں دیے. پھر انہوں نے تو زلمی کے کپتان نے شاندار بیٹنگ کی اور 56 رنز بنا کر وہ ناٹ آؤٹ رہے. اب ہم بات کرتے ہیں حسین طلعت کی. وہ بھی ناقابل شکست 51 رنز پر ہمیں نظر آیا اور بڑے اچھے سے انہوں نے کھیلے. اچھا بابر کو کل اچھا کھیلتے ہوئے دیکھ کے, فارم میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. جہاں پہ اپریسیشن بنتی ہے وہاں پر بنتی ہے, جہاں پر کریڈٹ بنتا ہے وہاں پر بنتا ہے. بابر نے کل اچھا کھیلا, اپنی ٹیم کو سنبھالا, اور یہ جو ان کی ٹیم کی جو فتح تھی اس کا کریڈٹ بھی بابر کو جاتا ہے کیونکہ بابر از دی کیپٹن. تو بڑی خوشی ہوئی بابر کو دیکھ کے. چلیں ذرا بیٹنگ دیکھ لیتے ہیں نا. بالکل. آج کی اگر ہم بات کریں تو آج پی ایس ایل میں کراچی کے شیروں کا مقابلہ ہوگا جی کوئٹہ کے جنگجوؤں سے, اور دونوں ٹیمیں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی. کنگز نے 5 میچز کھیل کر 3 میں کامیابی حاصل کی ہے اور 6 پوائنٹس ہیں, جبکہ کوئٹہ کی اگر بات کی جائے تو کوئٹہ 3 میں سے صرف 1 میچ جیتا ہے ابھی تک اور 2 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے. اچھا کراچی کنگز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے مایہ ناز بیٹر جو ہیں کین ولیمسن, انہوں نے اسکواڈ جوائن کر لیا ہے. لاہور میں آ گئے وہ. بالکل, اور یہ جو آپ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں, بڑی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی اور ان کے فینز نے بڑے اچھے اچھے کامنٹس کیے اور شیئر بھی کیا اس ویڈیو کو. بڑے خوش تھے کہ آ گئے کین ولیمسن. کیا بات ہے. اور آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ کھیل بھی سکتے ہیں, تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس کی جگہ کون ریپلیس کرے گا. اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد ہاشمی. شاہد صاحب سب سے پہلے تو بتا دیں, اچھی خبر ہے کراچی کنگز کے لیے کہ کین ولیمسن آ گئے ہیں, تو کس کو سائٹ پہ کریں گے اور کون کین ولیم کو کس کی جگہ پہ لے کر آئیں گے؟ مینجمنٹ نے کرنا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ عرفان نیازی اب تک جو میچز کھیلے ہیں اتنی اچھی ان کی پرفارمنس نہیں رہی, شاید ان کی جگہ کین ولیمسن آئے. کس کی جگہ شاید صاحب؟ پلیئر ہے عرفان خان نیازی کی جگہ, لیکن وہ چونکہ اوورسیز پلیئر ہے اس لیے اوورسیز پلیئر ہی ایک کم کرنا پڑے گا. اگر عرفان خان کو ہٹایا تو پھر ایک اور پلیئر کم کرنا پڑے گا, وہ اوورسیز ہوگا. تو اب دیکھیں اوورسیز پلیئر کس کو کم کرتے ہیں. ٹم سائفرٹ نے بھی ابھی تک کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی, ٹم سائفرٹ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے.
اچھا شاہد صاحب، لاہور کی بیٹنگ وکٹ پر میزبان ٹیم کی بیٹنگ لائن ہم نے دیکھا بری طرح سے متاثر ہوئی، ناکام رہی، کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کچھ افراتفری کا شکار رہی لاہور کی اننگز، لاہور کی بیٹنگ. ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت جلدی میں ہے، 20 اوور کا میچ نہیں ہے، شاید T10 ہو رہا ہے، 10 اوورز کا میچ ہو رہا ہے. جو آ رہا تھا وہ شاٹ مار کے آؤٹ ہو رہا تھا. پھر جب آپ کی وکٹیں گرتی ہیں تو آپ کو ایک کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ایک ایسا بیٹسمین بھیجنا پڑتا ہے جیسے جس ٹائپ کے سکندر رضا ہیں آپ، یا ایسا بیٹسمین جو اسٹیڈی ہو کے کھیلے. اس کے بجائے انہوں نے 6 نمبر پہ شاہین شاہ افریدی کو بھیج دیا جنہوں نے ہٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ایک آدھ ہٹ آؤٹ انہوں نے ضرور کیا لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. پھر 7ویں نمبر پر جا کر سکندر رضا آئے جنہوں نے 50 کیا، اور اگر سکندر رضا اس طرح کی بیٹنگ نہ کرتے تو شاید 12 یا 13 اوور میں پوری لاہور کی ٹیم باہر ہو جاتی، آؤٹ ہو جاتی. لیکن سکندر رضا نے بڑی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی. وہ اپنے ساتھ جو دوسرے بیٹسمین تھے ان کو بھی باقاعدہ کنونس کرتے رہے کہ آپ نے نہیں ہٹ آؤٹ کرنا، میں نے بیٹنگ کرنی ہے. اسٹرائک بھی روٹیٹ کرتے رہے، اسٹرائک اپنے پاس بھی رکھتی. کیا خوبصورت بیٹنگ کی. اگر وہ 50 نہ بناتے تو لاہور کے 100 رنز بھی نہ ہوتے. تو یہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آیا نا کہ کیوں شاہین کو اوپر بھیجا اور سکندر کو. پھر یہ بڑے فیصلے بڑے کبھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. ویسے یہ بتائیے گا پشاور کے فاسٹ بالر علی رضا کی اگر ہم بات کریں تو بڑا ٹیلنٹ ہے ان میں، اور کل انہوں نے 145 کی اسپیڈ سے گیند بھی کرائی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر مزید توجہ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، اور وہ پاکستان کا فیوچر ہے. جس طرح انہوں نے بالنگ کی ہے، وہ ہوئے عبید شاہ ہوئے، یہ 2 بہت ہی اچھے بالر ہیں. سندھ کے ایک اور بالر ہیں کلوڑو جنہوں نے پریزیڈنٹ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں لی تھی. ان کو بھی PSL میں اگر کوئی ٹیم لے لیتی تو ان کا بھی ٹیلنٹ نظر آتا ہے. شاہنواز ثانی بہت اچھے بالر ہیں، وہ تھوڑے پیچھے چلے گئے. لیکن علی رضا کی کیا بات ہے، 2024 میں انڈر-19 ورلڈ کپ کھیلے تھے. تو ایئن بشپ جو ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر ہیں، گریٹ کامنٹیٹر ہیں، انہوں نے بڑی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ اس لڑکے میں بہت ٹیلنٹ ہے. تھوڑے سے میرے حساب سے تھن ہے اور ان کو اپنی باڈی پہ کام کرنا پڑے گا. یہ جو کوچز ہیں، مینٹورز ہیں، ان کو خصوصاً وقار یونس ہیں. وقار یونس کامنٹری میں بھی تعریف کر رہے تھے علی رضا کی. ان لوگوں کو تھوڑا علی رضا کو گائیڈ کرنا ہوگا. یقیناً جس طرح کل انہوں نے 145 کی اسپیڈ سے بالنگ کی، وہ مزید اس کو بہتر کر کے 150 پلس کو بھی جا سکتے. بابر بھی کل اچھا انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور ٹیم کی جیت میں ان کا بڑا کردار ہے. تو پہلے تو کہا جاتا تھا بابر رنز بھی بنائے تو وہ انڈیویجول رنز ہوتے ہیں، ٹیم نہیں جیتتی. اب اس پر کیا کہیے گا؟ اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. شاہد بھائی، بابر جہاں پر ہمیں چلتے دکھائی دے رہے ہیں، اچھی فارم ان کی بحال ہوگی، وہاں پر دوسری ٹینشن اب سائم کی بن گئی ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. سائم تو تھوڑا سا رسٹی ہوگا، ابھی آیا ہے انجری کے بعد سے. لے آف ہوتا ہے تو اس کے بعد تھوڑا پلیئر کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن بابر کا فارم میں آنا نہ صرف PSL کے لیے بلکہ پورے پاکستانی ورلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں، شائقین ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے. پاکستان ٹیم کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ بابر اعظم فارم میں آئے ہیں. ظاہر ہے جب وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ واپس گئے، اسی گراؤنڈ میں انہوں نے بڑے میچز کھیلے ہیں. اگر 15 سال 16 سال کی ان کی کرکٹ ہے تو اس گراؤنڈ پر انہوں نے تقریباً 15-16 سال کی کرکٹ کھیلی ہے. وہاں آ کر وہ اس مٹی میں، اس گراس میں ایڈجسٹ ہوئے اور بڑی اچھی بیٹنگ کی. اور ایک دفعہ ان کے اوپر LBW نے آؤٹ بھی دیا گیا اور ریویو کیا انہوں نے سکسیسفلی، اور ٹیم کی جیت میں بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا. چلیں، بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے ہمیں اپنے تجزیے آشنا کیا. ہاں کیا. سائم میرا ویسے نا، میں سائم کے بارے میں اس لیے کنسرن ہوں، میرا ہم نام ہے نا، تو مجھے نا ایسے دل میں فیل ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بھائی. چلیں میں بریک لے لیتی ہوں، اس سے پہلے کہ سائم کی باتیں نہ روکیں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم صحت عامہ سے متعلق بات کرتے ہیں تو ہم ضرور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن ضرور دیں. اور آج دنیا بھر میں ملیریا سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس کو منانے کا مقصد، یا کسی بھی دن کو منانے کا مقصد ہوتا ہے اس چیز سے متعلق آگاہی دینا. تو اس مرض سے آگاہی فراہمی دینا اس کے حوالے سے کہ بیماری پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کیا کیا جا رہا ہے. اور درست اور بر وقت تشخیص نہ ہونے کے باعث بتایا جاتا ہے ہر سال دنیا بھر میں 200 ملین یعنی کہ 20 کروڑ سے زائد افراد اس کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. اور پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان میں 4 لاکھ کے لیے بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو بھائی کیا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو آور پروگرام. سر، اب جس اسپیڈ کے ساتھ ملیریا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، کیا ضروری اور ہنگامی اقدامات ہیں جو ہمیں فوراً کرنے چاہیے؟
دیکھیں اس کو آپ دو طرح دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں اینڈ دین آن دی لیول آف گورنمنٹ واٹ کین بی ڈن. تو ہم انڈیویجول سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے جو اہم بات ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ ایک سیزنل ایشو ہے اور امپورٹنٹ ایشو ہے. جیسے بتایا گیا کہ دنیا میں جو 3 بڑی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے میکزیمم ڈیتھ ہوتی ہے, ملیریا ان میں سے ایک ہے. دوسری جو ہے وہ HIV ہے اور TB ہے. تو اس لیے ملیریا کو ہم بہت نان سیریسلی لے سکتے. ایگزیکٹلی نان سیریسلی لیتے ہیں کہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور 80% جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ انڈر 5 چلڈرن اور پریگننٹ ویمن میں ہوتی ہے. سو دیز آر آر ٹارگیٹ گروپس. تو انڈیویجولی بچوں میں اور خواتین میں ہمیں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ ان کو اس طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ہو تو اس کا فوراً علاج ہو جانا چاہیے. So what to do? ہاں, اس کا طریقہ یہ ہے, بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. ہائی گریڈ فیور جو ہے وہ عام طور سے شیورنگ کے ساتھ ایک بہت عام علامت ہے جس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ ڈاکٹر کے پاس اس کو اگر لے جائیں تو اب دوائیں ہمارے پاس اتنی افیکٹو الحمدللہ موجود ہیں کہ ایون اس کے جو فرسٹ ڈوز ہے وہ لینے سے آپ کا 80% آف دی جو ہے ملیریل پیراسائٹ وہ ڈائی ڈاؤن. زبردست. تو اگر فوراً آپ کو دوا مل جائے تو جو خوف ہے یعنی کہ اس کے خراب ہونے کا, بیماری کے بڑھنے کا, وہ آلموسٹ نیگلیجبل ہو جاتا ہے. آلموسٹ نیگلیجبل. تو جب بھی اگر ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً جو ہے وہ فوراً ٹریٹمنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے ایز لائک فارمر کنٹری ہیڈ بھی رہے, ملیریا پروجیکٹ آف گلوبل فنڈ پبلک اینڈ ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ظاہر ہے آپ اس حوالے سے, کیا وجوہات ہیں ہم کیا جو پاکستان میں نمبر آئے کہ 4 لوگ ان کے لیے مرض ایسا ہے کہ وہ جان لیوا ہے, کیوں یہ نمبرز آپ کے لیے اسٹیگرنگ ہے؟ جی بالکل, یہ کم ہو سکتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل سرٹینلی. اس وقت جب میں ہوا تو ہم نے یہ 3 چیزیں انٹروڈیوس کرائیں جو گراؤنڈ بریکنگ تھی. ایک تو نمبر 1 ہم نے اس کا ریپڈ ٹیسٹ جو کہ 20 منٹ کے اندر ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ کے پچھلے 2 مہینے میں آپ کو ملیریا ہوا یا نہیں ہوا. پھر ہم نے اس میں اور ایڈ کیا لانگ لاسٹنگ امپریگنیٹڈ نیٹس, دوا لگی مچھردانی جس میں مچھر اگر اسٹرائک کرتا ہے تو مچھر ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے. اور تیسری دوا ہم لائے تھے جو آرٹیمیسنن کمبینیشن تھراپی. دنیا بھر میں اب جو ہے ایک دوا نہیں 2 دوا کا کمبینیشن ہے وہ ہم ملیریا کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو یقیناً اس کے بعد پھر ہمارے یہاں چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں, کم ہوئیں. اور اس وقت انفیکٹ اس کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ اٹ شوڈ اینڈ ود اس. اس زمانے میں بھی ہم نے جو ہے وہ دوسرے پروونسز کے علاوہ پنجاب میں اس کا جو انسیڈنس ہے وہ کم ہے, وہاں ہم نے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے بھی ایک پروجیکٹ جو ہے پرپوز کیا تھا. سم ہاؤ وہ مینیج اس وقت نہیں ہو پایا. تو اسی طرح اگر ہم جائیں تو ہم ہمارے تمام پروونسز میں بآسانی اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ملیریا سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں, ذرا یہ بھی بتا دیں. گورنمنٹ لیول پہ بھی بتا دیں, انڈیویجولی بتا دیں. بالکل انڈیویجول لیول پہ دیکھیں, گھر میں آپ کوشش کریں کہ مچھردانی میں سوئیں. ٹھیک ہے. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مچھر ہیں. ٹھیک ہے. گھر میں جو ہے وہ نیٹس آپ کے لگی ہوئی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. کہ گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کی کھڑکیوں سے اور دروازوں سے ٹھیک ہے جو ہے مچھر داخل نہ ہوں. اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو کپڑے جو ہے وہ پورے پہنے, اور جو حصے کھلے ہوئے ہیں ان پہ جو ریپیلنٹس ہیں وہ یوز کرنے چاہیے. اور جہاں جہاں مچھر بریڈ کر سکتے ہیں وہاں جو پانی جہاں جمع ہے وہاں اس کے اوپر اگر کوئی بھی نارمل آئل, ایون جو ہمارا یہ سرسوں کا تیل ہے, یہ اگر ہم کر دیں, اور خاص طور سے جو ہمارے ٹینکس ہیں وہ ٹینکس کی جو سطح ہے اس کے اوپر ان کے بریڈنگ ہوتی ہے. تو اس کی سطح پہ اگر تھوڑا سا جو ہے آئل ڈال دیا جائے تو وہ اگر اس کی لیئر اس کی آئل کی رہے گی تو ان کی بریڈنگ نہیں ہوگی. تو دیز آر ویری سمپل اسمال جو ہے وہ اسکیل چیزیں ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ کی لیول پہ پھر آ جاتا ہے IRS انٹرنل ریزیڈول اسپرے, کہ اگر وہ کر دیا جائے گھروں میں تو 2 سے 3 مہینے, جو ہمارا خاص طور سے ایک سیزن ہوتا ہے جس میں یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے, وہ 2-3 مہینے کے لیے آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. اور پھر باہر جو ایسے حصے ہیں جہاں گورنمنٹ کو چاہیے فاگنگ کی جا سکتی ہے. اور بلکہ ہم نے ایک زمانے میں تو اینٹمولوجسٹ ہمارے پاس پاکستان میں کم تھے, تو اس کا پورے جو ہے وہ نئے کورسز جو ہے وہ ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں گلوبل فنڈ کے ساتھ شروع کرائے گئے. تو اب ہمارے پاس انف نمبر آف اینٹمولوجسٹ موجود ہیں. ٹھیک سسٹم صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیمان, آپ ایک اہم دن پہ ہمارے پاس آئے اور آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن شیئر کی ہمارے ساتھ اور ہمارے ویورز کے ساتھ. اچھا جی, اب ذرا آ جاتے ہیں کیونکہ پاکستان نے بڑا زبردست اقدامات اٹھائے ہیں انڈین جواب میں, بڑے اچھے فیصلے بھی ایس کیے ہیں,
اور کہتے ہیں نا بھارت جو کہ جنگی جنون میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عجیب تھیٹرکل ان کے میڈیا جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے اور اپنے ہی پاؤں پہ اگر کہیں بھارت نے کلہاڑی مار لی ہے تو غلط نہیں ہو کیونکہ بھارت سمجھ رہا تھا کہ وہ یک طرفہ طور پر اقدامات کر سکتا ہے پاکستان جوابی طور پہ کچھ نہیں کرے گا لیکن پاکستان نے جو جوابی اقدامات اٹھائے ہیں اور پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستانی جو فضائی حدود ہے اس پر پابندی لگا دی ہے. اب مختلف پروازیں جو ہیں وہ نہیں جا سکیں گی جو کہ بھارت کی جاتی تھی پاکستان کی فضاؤں سے ہوتے ہوئے. تو یومیہ ہم سمجھ سکتے ہیں جی بھارت کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اب فضائی حدود کی بندش سے کیا ہوگا؟ بھارتی ایئر لائنز کو یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ کی بات کریں، سینٹرل ایشیا کی بات کریں تو یہاں پر اب انہیں دوسرا روٹ لینا پڑے گا جس سے کہتے ہیں نا ایک تو فلائٹ ٹائم بھی بڑھ جائے گا، فیول کنزمپشن بھی بڑھ جائے گی اور پھر اس کا نقصان بھی ہوگا. تو بھارت سے روزانہ 70 سے 100 پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے ہو کر جاتی ہیں جن میں ایئر انڈیا ہے، انڈیگو ہے، اسپائس جیٹ ہے اور ایئر انڈیا ہے، اس سب اور دیگر ایئر لائنز شامل ہیں. اچھا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی بات کر لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین. صلاح الدین بتائیے گا آپ کی کافی ریسرچ ہے اس سارے معاملے کے اوپر، ذرا ہمیں ایکسپلین کیجیے گا کہ بھارت کو کیا نقصان ہونے والا ہے اس اقدام سے. دیکھیں پاکستان نے بھارت کو بڑا کرارا جواب دیا اور یہ بہت ضروری تھا بھارت کے لیے کہ اس کی فضائی حدود ہم نے بند کر دی. اس کی کوئی بھی ایئر لائن پاکستان کی فضائی حدود سے نہیں گزر سکے گی. بھارت کو کیا نقصان ہوا کیونکہ یومیہ وہ ہماری فضائی حدود سے 100 سے زائد بھی پروازیں بڑھ جاتی تھیں. وہ ایئر اسپیس پاکستان کا استعمال کرتا تھا لیکن اب اسے 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے. فیول کا اضافہ ہوگا، اس کو مسافروں کو جو 2 گھنٹے کی مسافت میں اضافہ ہوگا. تو اس طرح سے بھارت کو کافی یومیہ تقریباً $1 کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا. یہ جمعرات کی شام 6 بجے سے فضائی حدود بند کی تو بھارت کی بعض پروازیں جو ٹورنٹو سے آ رہی تھیں، امریکہ سے آ رہی تھیں، ان کو بیچ میں مختلف ایئرپورٹ پہ اترنا پڑا ریفیولنگ کے لیے چونکہ ریفیول کرانا لازمی پڑا. چونکہ انڈیا کی 6 ایئر لائنیں ایسی ہیں جو ہماری پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں جس سے ان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو یہ اسی طرح ہماری پی آئی ای صرف ایک جاتی تھی کوالالمپور، وہ بھارت کی فضائی حدود استعمال کرتی تھی لیکن پی آئی اے نے احتیاطاً اب جو ہے وہ بحر عرب کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ سری لنکا کی فضائی حدود سے کوالالمپور صلاح الدین ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ روزانہ کتنی انڈین فلائٹس جو ہیں وہ پاکستانی ایئر اسپیس استعمال کرتی تھیں اور اب نہیں کریں گی؟ دیکھیں روزانہ لگ بھگ 100 سے زائد ایئر اسپیس استعمال ہوتی تھی پاکستان کی، مطلب آمد اور روانگی 2 طرفہ. اس سے خاصا بھارت کو نقصان پہنچا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کو بھارت کو ایک پرواز کو 2 گھنٹے اضافی اب استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ شارٹ کٹ راستہ ہوتا تھا. خلیجی ممالک ہو، یورپ ہو اور کہیں بھی جانا ہو، امریکہ جانا ہو تو وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتی تھی. لیکن اب جو ہے روٹس بند ہونے کی وجہ سے ان کو خاصا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، لاکھوں ڈالر کا نقصان کا سامنا پڑا ہے. 2 گھنٹے اضافی ان کو پروازیں کرنا پڑی جس کی وجہ سے فیول ان کو اضافی اخراجات بھی فیول کے برداشت کرنا پڑیں گے بھارت کو. یہ پاکستان کی جانب سے بہت کرارا جواب دیا ہے بھارت کو کہ اس کو خود بھارت کا اپنا ہی نقصان ہے، پاکستان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. پاکستان کو اس کو نہیں، کیونکہ پاکستان کی ایئر اسپیس بہت ساری ایئر لائنیں ہم اس کو استعمال کرتی ہیں. مصروف ترین ایئر اسپیس ہے پاکستان کی، جو کوریڈور خلیجی ممالک ہے، آپ کے گلف کے جتنے بھی ایریاز ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، ٹورنٹو ہے، اس طرف جانے والی پروازیں سب سے زیادہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں. چونکہ یہ کوریڈور ایسا ہے، 2 ریجن ہمارے لگتے ہیں. ایک تو اسلام آباد ریجن لگتا ہے جو لاہور ریجن کو ٹچ کرتا ہے، ایک کراچی ریجن لگتا ہے جو اسپیس دیتا ہے یہاں سے گوادر سے ہوتا ہوا اور خلیجی ممالک دبئی سے ہوتا ہوا پھر وہ یورپ کے راستے کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو اس سے خاصا بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. پاکستان کا یہ بہت اچھا اقدام ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے بھارت یہ سسٹین بھی نہیں کر پائے گا یہ نقصان. بالکل نہیں. 1 ماہ کے لیے پابندی لگائی ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے، باقاعدہ طور پر اس کا نوٹم بھی جاری کیا گیا ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے. اور یہ تمام ان کے کمرشل اور جو جتنے بھی لیز انڈین لیز کے طیارے ہیں یا ان کے جنگی طیارے ہیں وہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکیں گے 1 ماہ کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یومیہ اگر 100 پروازیں ڈیلی پاکستان کی فضائی حدود سے گزرتی ہیں تو 1 ماہ میں ان کو تو اچھا خاصا کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر کا نقصان
उठाना पड़ेगा भारत को। जी अच्छा, ना सिर्फ माली बल्कि वक्त का भी बहुत ज़्यादा होगा। सोचिए पैसेंजर फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमें इतना लंबा रूट लेके जाना होगा, तो दूसरी ये एयरलाइंस के लिए ऑप्ट करेंगे पैसेंजर्स को, ऑब्वियसली हम भी होंगे तो हम कन्वीनियंट टाइम सेव करेंगे अपना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। इसीलिए कहते हैं कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। हम जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जब हम बात करते हैं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की, तो हमें लाहौर सरे फहरिस्त नजर आता है। स्मोक के हवाले से, सर्दियों में स्मोक के हवाले से बात की जाए और वहाँ पोल्यूशन के हवाले से बात की जाए, तो हमने कुछ दिनों पहले देखा कि लाहौर पंजाब में एक इन्वायरमेंटल फोर्स कायम की गई है। ये फोर्स 10 खुसूसी स्क्वाड्स पर मुश्तमिल है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। अच्छा, अब फोर्स में हाइब्रिड गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ड्रोन्स, 360 कैमरास और नाइट विजन डिवाइसेस और इसके अलावा मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स शामिल हैं। हर स्क्वाड मखसूस माहौलियाती चैलेंज से निपटेगा और उसके लिए वो वेल इक्विप्ड भी है हर स्क्वाड। अच्छा, तो कहीं शहरी इलाकों में प्लास्टिक के खात्मे और धूल और डेंगू कंट्रोल पर तवज्जो दी जाएगी, वहीं पर आप ये कह सकते हैं कि पानी के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ भी इस फोर्स की जिम्मेदारी होगी और सनती जो फजला है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसकी भी चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी इस फोर्स के अंडर आएगी। तो चलें इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी एनवायरनमेंट पंजाब राजा जहांगीर अनवर। थैंक यू सो मच राजा जहांगीर अनवर ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर है जब लाहौर का हम देख रहे थे जो PM2 पार्टिकल्स का नंबर आता था सबसे ज्यादा होता था, लाहौर दिल्ली में एक मुकाबला चल रहा होता था, अब ये जो फोर्स है ये क्या कर सकेगी इस पर काबू पाने के लिए, स्मॉग और एयर क्वालिटी? आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया। बुनियादी तौर पे इस वक्त जितना बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, ये आपके सामने कभी हीट वेव्स आ रही हैं, कभी आपको हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कभी रेटिक रेन है, कभी गस्टी विंड्स हैं, तो ये चीज जो है इट इज रियल नाउ। अब हमें इसके लिए बहुत सीरियसली इसके कैसे निपटना है, ये हमारे सामने, चूंकि हमें सिर्फ एयर क्वालिटी का जो चैलेंज स्मॉग के नाम से है, वो तो पिछले 10 साल से हम उसके साथ ट्रस्ट भी कोई प्रोफेशनली डील नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक डेडिकेटेड फोर्स है जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी देखेगी और इंशाल्लाह क्लाइमेट चेंज के लिए जो मिटिगेशन के हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उसको भी देखेगी। हमारी ये जो हमारी फोर्स है जिसका आपने बड़ी अच्छी तरह अभी इंट्रोड्यूस भी किया उसको, ये इसकी 2 हिस्से होंगे कि फोर्समेंट भी करेगी, एट द सेम टाइम अवेयरनेस भी देगी। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा इशू जो है अवेयरनेस का है, लोगों को एनवायरमेंट की या क्लाइमेट चेंज की समझ नहीं है, केयर नहीं है और रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे जैसे भी आपने लाहौर और दिल्ली का कंपैरिजन भी किया, अब लाहौर जैसे बड़े शहर में, बल्कि मैं पूरे सूबे की बात करूंगा कि 130 मिलियन की संख्या है, और इससे पहले हमारे पास ना कोई इन्फोर्समेंट की आर्म थी, ना हम लोगों तक पहुंच रहे थे। 9000 भट्टे हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, उनके साथ हमें मिलकर काम करना है। हमारे पास 2.5 करोड़ गाड़ियां हैं रजिस्टर्ड जिनका धुआं, उनके जो दीगर एयर क्वालिटी के मसाइल हैं, आपने बड़ा दुरुस्त कहा, वाटर कंजर्वेशन के इश्यूज हैं, तो ड्राउट और उसके अलावा दीगर भी जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी अब काफी बड़ा निशान आ चुका होगा है। हमारे पास ये एयर, वाटर और सॉइल, सॉइल की टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा जो आपने बता दिया ये मैकेनिज्म कैसे होगा, लेकिन हमें जरा बता दें कौन कौन से आलात, जदीद टेक्नोलॉजी डिवाइस यूज होंगी। ये बेसिकली ये जो आप इलेक्ट्रिक बाइक अभी आपने बात की और उसके ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है, एक तो मैं ये बताऊं ये हाईली प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं, ये इनमें 80% फिल्ड्स हैं जो जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंसेज में इतनी बड़ी तालीम हासिल की हुई है और ये बड़े इनकी ट्रेनिंग भी हुई। अभी मजीद भी हम एक और ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं। ये जिस इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठे हैं ये पूरे का पूरा यूनिट, सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक बाइक की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर 9 डिफरेंट गैजेट्स हैं जिसमें अभी आपने ओपेसिटी मीटर की बात की, आपने नॉइज मीटर की बात की, आपने प्लास्टिक बैग्स की गेज का जो होता है उसको चेक करने का इंस्ट्रूमेंट वो है इनके पास, फायर एक्सटिंग्विशर है इनके पास, ये इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, इनके पास आईपैड्स हैं जो हर वक्त हमारा ट्रैकिंग का निज़ाम, जितनी भी इनकी एक्टिविटी है उसको हम चेक करते रहेंगे। इसके अलावा इनके पास ये चेक करने के लिए, इनके पास इमरजेंसी डील करने के लिए ये सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं और दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, वेरी वेल एजुकेटेड। बट सर ये भी बताइएगा कि अब इस फोर्स का जो दायरा कार है वो सिर्फ लाहौर तक महदूद है या बाकी सूबे भी इसमें इंक्लूड होंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये क्योंकि हमारे पास एक मास्टर प्लान है, हमारे पंजाब में 7 के करीब हॉटस्पॉट्स हैं जिसमें आप गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट, मरी, ये वो एरियाज हैं जिन पे हमने प्रायोरिटी रखी है
ان सब एरियाज में फिलहाल तो हमने इनको टोकन भी डिस्पैचेस की हैं, लेकिन ये अगले 3 माह में इन तमाम अजला में ये चूंकि हॉटस्पॉट्स हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे मेंटल चैलेंजेस ज्यादा हैं, लिहाजा हम वहाँ पे सबसे पहले तो इन जिलों को हम करेंगे। लेकिन हमारा जितने भी 41 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के वहाँ सारों में हम ये एक्टिविटी करेंगे और हमारे पास डिविजनल हेडक्वार्टर पे फोर्स होगी जो रिस्पॉन्ड भी करेगी, हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी होंगे, हमारे मॉनिटर्स भी होंगे और लोगों के लिए जी थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे जी जहांगीर अनवर, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। और यही नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। लाहौर की बात बताते हैं, पाकिस्तान की पहली बिजली पैदा करने वाली सड़क तैयार कर ली गई है और 4.5 किलोमीटर तवील ये सड़क है। इसका नाम जी रूट 47 रखा गया है और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का रूट इतवार के रोज आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तो संडे जी आपके लिए फंडे भी हो सकता है। अलमास अहमद खान अलमास से जान लेते हैं। 4.5 किलोमीटर तवील साइकिल ट्रैक और खूबसूरत झील शहरियों के लिए मशहूर कुन साबित होगी। हमने ये किया कि जो जिस जगह से हमारी वॉकेबल और साइकिल लेन है उसके ऊपर हमने सारे ब्रिज के साथ साथ नस्ब कर दिए रेलिंग्स और उसके ऊपर सोलर पैनल। वहां से हमें तकरीबन 1.5 मेगावाट जो बिजली आ रही है उससे हमने इसको सारा सोलर पावर्ड कर दिया। स्मार्ट सड़क को सीबीडी ने तकरीबन 9 अरब रुपए की लागत से तामीर किया है, जो लाहौर के मसरूफ तरीन इलाकों कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और वाल्टन रोड को लाहौर रिंग रोड से लिंक करेगी। यहाँ पे पहली डेवलपमेंट है वर्टिकल पाकिस्तान में, जो कि हाई राइजेस हैं और यहाँ पे कोई एक पीस सर्विस आपको ऊपर नजर नहीं आ रही, कोई भी इलेक्ट्रिकल केबलिंग आपको नजर नहीं आ रही। ये पहली बार पाकिस्तान में इसकी केबलिंग को भी वर्टिकल बिल्डिंग्स के लिए नीचे लेकर गए। रूट 47 पर सोलर पैनल भी नस्ब हैं, जो न सिर्फ पैदल चलने वालों को साया फराहम करेंगे बल्कि 1.5 मेगावाट तक बिजली भी पैदा करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इतवार को इस सड़क का इफ्तिताह करेंगी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। भाई कहते ना, अच्छा वो ब्लू सड़क भी याद है? यस बिल्कुल याद है। वो इसलिए कि जो गर्मी की तपिश है वो कम हो। और क्या बात है, ये काम होने चाहिए। मैं तो बल्कि देख रही थी, दुबई था, UAE था, वहाँ पे उन्होंने जी बाकायदा तौर पे अब जो लोगों के लिए वॉकवे है पूरा, उसको भी एयर कंडीशन कर दिया है। अच्छा, मुझे वैसे ये समझना चाहूंगा मैं इसके बाद कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली रोड है, इसके ऊपर पैदल चलने से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या खाली गाड़ियों से और बाइक से? अब वो कहाँ पे स्टोर कहाँ पर हो रही है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये भी हम रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। इस पर हम जरा मजीद चलें जी। और चाय मजा आया आज के प्रोग्राम में, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें थी हमारे पास। क्या ख्याल है आपका? फीडबैक आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट, फीडबैक आता रहता है हमारे पास, और आपकी कहते हैं ना ये मोहब्बतें हैं, आपके मैसेजेस हैं जिसको हम कहते हैं बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन आपने अपना बड़ा ख्याल रखना है, गर्मियाँ भी हैं और मलेरिया भी है, बहुत सारी चीजों से बचना भी है। चलें जी, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।